बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गार हिरा ये मक्का से तकरीबन 6.5-7 किलोमीटर दूर है। तो ये वो गार है जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर पहली वही नाज़िल हुई। तो आजकल तो वहाँ तक जाना बड़ा आसान हो गया है। मैं अल्लाह के फजल करम से 1980 में गया था हज के लिए। तो उस वक़्त ये मक्का से गार हिरा तक हम पैदल गए थे और फिर पहाड़ी के ऊपर तक, यानी कि गार तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तो हम रास्ते में बैठ बैठ के, यानी कि आराम करके थोड़ा थोड़ा वो क्या बोलते हैं, सस्ता के हैं, तो हम जाते थे। तो रास्ते में हम जा रहे थे तो दो बिल्कुल यंग कपल, यानी कि मियाँ बीवी, तो वो उसका खामन जो था वो लेटा हुआ था। तो उसकी बीवी उसको कह रही थी कि थोड़ा सा बाकी रह गया है, चलो ऊपर चलते हैं। तो वो कहता था कि मैं थक गया हूँ, मेरे से नहीं इसके ऊपर जाया जाता। तो वो कह रही थी, देख इतनी मेहनत हम करके आए हैं मक्का से यहाँ और यहाँ से गार पे जाने के लिए, तो चलो उठ। तो वो उसको उठा रही थी। तो हम पास से गुज़र रहे थे तो हम भी हंस रहे थे कि देखें, यानी कि वो सफ़र जो था पहाड़ी का, वो बड़ा मुश्किल सफ़र था। तो ये मैं तो समझता हूँ कि मेरी खुश नसीबी है कि मैं 1980 में गया। तो उस वक़्त मुझे यानी कि अल्लाह के फजल करम से एक तो ये हुआ कि हम हज के लिए मक्का से अरफात तक पैदल गए। वो तकरीबन मेरे ख़्याल में 30-32 किलोमीटर है। मैं अंदाज़ा कह रहा, उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी। तो पैदल हम गए थे अरफात तक, फिर वापस पैदल हम आए थे। तो देख लो उस वक़्त यानी कि लोगों का स्टेमिना कैसा था। और आज अगर इतना 30-32 किलोमीटर चलना पड़े तो मेरे ख़्याल में मुश्किल है। आज बड़ा कोई स्टेमिने वाला होगा जो ऐसा कि। तो उस वक़्त फिर हम जब मदीना गए तो वहाँ हमने यानी कि ओहद का मैदान हमने देखा। वो ही उसी तरह ही मोर्चे टूटे फूटे थे। खंदक हमने देखी। खंदक के पास जो 5 मस्जिदें थी छोटी छोटी, वो बनी हुई थी। हज़रत सुलेमान का बाग हमने देखा, खजूरों का। मतलब कि उस वक़्त तक अभी कुछ चीज़ें बाकी थी जो हमें अल्लाह ने नसीब की और हमने वो देख ली। उस वक़्त ये मस्जिद क़िबलतैन अभी भी वो कच्ची थी। दोनों यानी पुराना किबला भी और नया किबला की तरफ उन्होंने दीवार तोड़ के उसमें से अच्छा होल बनाया हुआ था। तो उससे सब नज़र आ रहा था कि भी ये पुराना किबला है, ये नया किबला है। तो मैं तो समझता हूँ अल्लाह की एक वो ख़ास ही मेरे पे करम था कि चलो हम उस वक़्त गए तो हमने ये देख लिया। अरफात का भी मैदान ऐसे खुला पड़ा हुआ था, यानी कि कोई साया नहीं था, कोई धूप में ही हम थे और गर्मी भी काफ़ी थी। चलो अल्लाह के फजल करम से वो वक़्त अल्लाह ने बहुत अच्छा गुजारा। तो गार हिरा देखिए मक्का से 6-7 किलोमीटर दूर और रास्ते भी कोई ना हो। उस वक़्त कोई रास्ता नहीं था जब हम गए थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे वहाँ जाते थे और फिर वहाँ से ऊपर पहाड़ी पे जाना। अच्छा, पहाड़ी का बिल्कुल गार हिरा के करीब एक पत्थर था जिसके ऊपर से गुज़रना होता था। वो बड़ा स्लिपरी पत्थर था, यानी उस पे बैठ के आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना पड़ता था। अगर वहाँ खड़ा तो हो ही नहीं सकता था आदमी। तो अगर कोशिश करता तो हो सकता वहाँ से स्लिप हुआ तो गया, यानी कि वो जान से हाथ धो बैठा। तो वहाँ उस पत्थर के ऊपर से हम बैठ के
ہم بھی ماشاءاللہ جوان تھے اس وقت، تو بیٹھ کے ہم گزرے، سب لوگ بیٹھ کے گزرتے تھے۔ تو یہ غار حرا یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وہاں جانا، اور پھر یہ نہیں ہے کہ ہر روز جانا آنا، وہاں جا کر رہنا اور اللہ کی یعنی کہ عبادت کرنا وہاں، تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اور پھر دیکھیں وہاں کوئی پانی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یعنی کہ پانی کی بھی ضرورت پڑتی تھی، پانی پینے کے لیے بھی ہے، وضو کے لیے بھی، حاجات یعنی کہ حاجت کے لیے جاتے ہو اس وقت بھی پانی کی بھی ضرورت ہوتی، تو وہ کیا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر اوپر لے جاتے ہوں گے ہیں۔ آج خالی یعنی کہ جب ہم گئے تھے 1980 میں، خالی اوپر جانا بڑا مشکل تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ اپنا چلو جو کچھ بھی ہوتا کھانا پینا تھوڑا بہت تو لے جاتے تھے نا، تو وہ کتنے کتنے دن وہاں رہنا۔ تو یہ اصل میں کیوں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، قرآن نے بھی کہا کہ وہ بشر ہیں یعنی کہ آپ کی طرح کے، لیکن نہ مت سمجھو، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیثیں دیکھو، بہت سی آپ کو حدیثیں ملیں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ ان کے ساتھی اگر روزہ اس طرح رکھنا کی کوشش کرتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں، مجھے اللہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، پھر میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل میرا کھلا ہوتا ہے، یعنی کہ دل کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، کیونکہ اس کائنات کو چلانے کے لیے یہ جو یعنی کہ انسان تھا، خاص کر مسلمان، اس کو یا پوری دنیا کو سمجھانے کے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی قوم کے لیے نہیں آئے، وہ تو پوری کائنات کے لیے، انسان، جانور، چرند پرند، ہر چیز کے لیے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرشتہ ہوتے تو پھر آج کا انسان کہتا ہے یار وہ تو فرشتہ تھے، وہ تو کر سکتے تھے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے کیا کیا کہ انسان کی شکل میں بھیج کر ہمارے سامنے ایک نمونہ رکھ دیا کہ دیکھو، یعنی کہ وہ آپ کو کر کے دکھائیں گے، تو انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو غار حرا کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ یار مکہ سے 6-7 کلومیٹر دور پیدل جانا، پھر اوپر گھنٹوں کے حساب سے یعنی چڑھنا، وہ کتنا مشکل ہوگا۔ پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، آج رات کو آپ باہر نکلیں تو اگر آپ کے اپنے پاؤں کی آواز آئے تو آپ ڈر جائیں گے کہ پتہ نہیں کون پیچھے آ گیا، کیا ہو گیا، یعنی ہر وقت آدمی ڈرا رہتا ہے۔ یار غار حرا میں جہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی چاروں طرف، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ دیکھ لو نا، ڈر بھی نہیں کہ بھئی کوئی آ جائے گا، کوئی جانور آ جائے گا، کوئی یعنی کہ کیا کہتے ہیں خونخوار کوئی جانور آ جائے گا، یا کوئی انسان ہی کو آ جاتا ہے، تو دیکھ لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ ٹھیک ہے ظاہری شکل تو نظر آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کی شکل ہماری طرح کی تھی، لیکن اصل میں وہ یہ اگر آج کا انسان کہتا ہے کہ وہ ہماری طرح تھے، نہیں یار، بالکل یہ آپ جہل کی بات کرتے ہیں۔ شکل میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن باقی جو سارا سلسلہ تھا وہ تو اللہ کا تھا نا۔ اور دیکھیں غار حرا، ابھی تو غار حرا اور خانہ کعبہ کے درمیان پتہ نہیں کتنی بلڈنگیں بن چکی ہیں۔ میں تو ابھی عمرے پہ گیا تھا، تو اوپر تو ہم جا ہی نہیں سکے، نیچے بس روڈ پہ، تو ابھی تو سامنے میرے خیال میں اتنی بلڈنگیں بن چکی ہیں، نظر نہیں آتا۔ اس وقت میں غار حرا میں بیٹھ کے بالکل سیدھا خانہ کعبہ میرے سامنے تھا، رستے میں کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی نہیں۔ غار حرا کے اندر جب ہم نے نفل ادا کی ہے تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا بالکل خانہ کعبہ بالکل سامنے۔ آج تو ہو سکتا ہے، تو دیکھیے اللہ کی قدرت،
اللہ کہاں بٹھاتا تھا؟ غار حرا میں، جہاں سے سیدھا اس کا اللہ کا گھر نظر آتا تھا۔ تو اللہ دیکھ لیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے گھر میں یعنی کہ قربت کتنی رکھی ہوئی تھی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بھی بیٹھ کے، اس کے اندر بیٹھ کے بھی آپ عبادت کر سکتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کر سکتے۔ غار حرام میں جانے کا کیا مطلب؟ اچھا پھر دیکھیں، میں بار بار اپنے سب جو بھی آپ کو پیغام بھیج رہا ہوں اس میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث یا قرآن پاک اس کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ کیوں؟ قرآن پاک میں بھی اگر یہاں کوئی آیت آپ کو نظر آئے گی، اس کا مطلب یعنی کہ کچھ اور نکلے گا آگے جا کر، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو منسوخ کیا ہو، دوسری آیت آئی ہو۔ اسی طرح حدیث بھی جو ہے نا، یہ ان کا بھی آپ کو بڑا مطالعہ کرنا ہوگا۔ بینگ اے مسلم، اگر آپ دین کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کا مطالعہ بہت ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، اکیلے بیٹھتے تھے، رات دن وہاں رہتے تھے۔ اور آج آپ کو کافی حدیثیں ملیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ گوشہ نشینی جو ہے نا، یعنی جنگل میں چلے جاؤ، وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، یہ یعنی کہ آپ نہ کرو، یعنی کہ منع کیا گیا ہے۔ ابھی دیکھو نا، یہاں ہی آپ کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ گوشہ نشینی ہے۔ کیوں؟ یہاں ہی آپ سمجھ جائیں کہ وہ ہماری طرح کے انسان نہیں تھے، شکل پہ نہ جائیں۔ وہ تو اللہ نے ایک سلسلہ بنایا ہوا تھا کہ بھائی میں نے انسان کو سمجھانا ہے، تو وہ تو ایک نمونہ بنا کر بھیجے ہوئے تھے، لیکن باقی سارا سلسلہ اللہ کا تھا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا تھا وہ اللہ کا تھا۔ آپ حدیثوں میں دیکھ لیں، پڑھ لیں، قرآن پاک پڑھ لیں کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے لفظ نکالتے ہیں وہ میرا ہوتا ہے۔ دیکھنا اللہ اپنے حبیب کے ہاتھ بھی بنے ہوئے تھے، پاؤں بھی بنے ہوئے تھے، آنکھوں بھی بنے ہوئے تھے، زبان بھی بنے ہوئے، سب کچھ۔ آج کا انسان تو نہیں یہ کہہ سکتا کہ بھائی میرا سب کچھ اللہ ہی بنا ہوا ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دیکھیں اللہ نے ان پہ یعنی کہ نبوت بند کر، رسالت بند کر دی۔ وہ آخری نبی، آخری یعنی کہ ختم النبیین، ان پہ نبیوں کی یعنی کہ پیغمبروں کی یعنی مول لگ گئی کہ اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو کہے گا یا کوئی کلیم کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ جیسے اس کے بعد بڑے ہیں۔ تو غار حرا میں جانا، عبادت کرنا، پھر وہاں فرشتے کا آنا، یہ سارا ایک سلسلہ صرف ہم کو اللہ نے سمجھانے کے لیے یہ سارا سلسلہ کیا ہوا ہے کہ دیکھیں آسانی سے کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو قرآن پاک میں صاف آتا ہے نا کہ آپ کو تو کچھ معلوم نہیں تھا، میں نے آپ کو رستہ دکھایا۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یتیم تھے، تو اللہ نے دیکھے یتیم کو اٹھایا تھا، کہاں لے گئے۔ یعنی کہ ابھی دیکھ لو کہ انسانیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر، یعنی کہ اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ رازق ہے۔ دیکھیں اللہ کی اپنی صفت بھی ہے کریم، اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی وہ صفت دیتی کریم، خود بھی رحیم ہے، ان کو بھی رحیم دیتی۔ دیکھو نا، رحمت للعالمین، خود بھی اللہ رحمت للعالمین ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی یہی صفت دیتی۔ تو صرف اس میں فرق کیا ہے کہ اللہ کی جتنی صفات ہیں اس کی اپنی ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ملی ہیں وہ عطائی ہیں، یعنی کہ اللہ نے عطا کیا ہوا ہے۔ تو
تو اس لیے آج کا انسان یہ جو جب بات کرتا ہے نا وہ پھر سب سے بڑی چیز یہاں ایک آپ نوٹ کر لیں، آپ کے کام آئے گی، کہ اس وقت یا اس سے پہلے جو پیغمبر جتنے بھی آئے ان کو بشر کس نے کہا؟ کفار نے، مشرکوں نے۔ پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ان کو یہی کہا جاتا تھا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، ہیں؟ اللہ کے تھے فرشتے کو بھیج دیتا کہ یہ کرتا وہ کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہی کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ تو کس نے کہا ہماری طرح بشر ہے؟ سوال کس نے کیا؟ مشرکوں نے۔ یعنی کہ کہیں بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ یا باقی سارے صحابہ جو ہیں ان میں سے کسی نے کہا ہو کہ اللہ کے نبی آپ تو ہماری طرح بشر ہے، نہ۔ یہ بھی سوال کنہوں نے کیا؟ مشرکوں نے، کفار مکہ نے۔ تو اس لیے جب یہ بات آپ کرتے ہیں نا تو اس وقت ذہن میں یہ بات رکھیں کہ کسی صحابی نے یا کسی اس وقت کے یعنی کہ امان لایا جو، اس نے نہیں یہ کہا کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں۔ اس وقت مشرکوں نے کہا، کفار نے کہا۔ تو اس لیے جب بھی یہ بات کرتا ہے پہلے تو یہ ضرورت ہی نہیں، کیوں؟ ہمارے گھروں کے کوئی ایسے کام تو ہے نہیں کہ جو اس لفظ کے بغیر چل نہیں سکتے کہ ہم کہیں نہیں وہ ہماری طرح کے بشر ہیں، یہ نہیں۔ جب یہ اللہ دیکھو نا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تیرا ذکر بلند کیا۔ یار جس کا اللہ ذکر بلند کرے وہ میں اور آپ ہو سکتے ہو؟ یہ تو جہلم جیسی بات ہے نا، سوچنا بھی بیوقوفی ہے۔ ہم کیا ہیں یار؟ ہم تو وہ کیا ان کی خاک، پاؤں کی خاک، کیا خاک بھی ابھی نہیں ہے، یعنی کہ وہ مدینے کی خاک ہی سمجھ لیں، اس کے بھی برابر نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بحث کرنا جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے گھر کو مسئلہ اٹکا ہوا ہے کہ بھئی یہ اگر آپ سوال کریں گے اور اس کا جواب لیں گے تو پھر آگے آپ کا گھر چلے گا، پھر تو ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ایسے سوال نہ کریں، نہ ہی سنیں، نہ ہی اس پہ بحث کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور اپنی صحیح راستے پہ چلائے، آمین۔